दोस्तों और व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं। आज के टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेहरबानी करके लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आप बआसानी मेरी हर नई क्लिप्स से वाकिफ़ हो सकेंगे और बज़रिए नोटिफिकेशन आपके ईमेल में मेरी हर बार न्यूज़ेस्ट वीडियो पहुंच जाएंगी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप यूएस में डोमेस्टिक एम्प्लॉई वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं और इसका क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले मैं आपको इस वीज़े के कंटेंट्स बता दूं। ओवरव्यू, क्वालिफ़िकेशंस, accompanying kinds, contract requirements, applications items, how to apply and supporting documents। सबसे पहले मैं इस वीज़े का ओवरव्यू बताता हूँ। पर्सनल या डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो कि साथ जाना चाहते हैं या अपने एम्प्लॉयर को फॉलो करना चाहते हैं यूएस में, उनके लिए या वो B1 वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। इनमें डोमेस्टिक एम्प्लॉयज़ आते हैं, लेकिन खानसामा यानी कुकर, बटलर्स, चॉफियर्स, हाउस मेड्स यानी घर के नौकर चाकर, वैलेट्स, फुटमैन्स, नैनीज़ या जिनका ताल्लुक़ AUPR से हो, मदर हेल्पर्स, गार्डनर्स और पेड कंपेनियंस शामिल नहीं होते। वो लोग जो साथ जाना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉयर को ज्वाइन करना चाहते हैं और उनका ताल्लुक़ फॉरेन डिप्लोमेट्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल से है, तो उनके लिए ये वीज़ा होता है या वो एलिजिबल है A3 या G5 वीज़े के लिए। और इसके लिए आपका एम्प्लॉई वीज़ा स्टेटस भी देखा जाएगा। अब मैं आपको क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताता हूँ। अगर आप B1 वीज़े के लिए आना चाहते हैं तो आपको लाज़मन ज़ाहिर करना होगा, यानी आपका यूएस में दाखिल होने का पर्पस ट्रिप डोमेस्टिक एम्प्लॉई में काम करने के तौर पर, आपकी प्लानिंग यूएस में मुकम्मल रहने के लिए या कुछ वक्त के लिए आपकी तालीम एम्प्लॉयर के मुताबिक हो। सबूत जो कि आप सोशल कंपेलिंग और इकनॉमिक टाइज़ बाहर ममालिक के ज़ाहिर करे। आपकी यूएस से बाहर रिहाइश या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद वापस मुल्क आना या आएंगे, उसका सबूत हो। अब मैं आपको accompanying एंड काइंड्स के बारे में बताता हूँ। इसमें बेशतर किस्में होती हैं। फर्स्ट, accompanying a नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर। अगर आप डोमेस्टिक एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉयर को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि यूएस नेशनल नहीं है या लीगल परमानेंट रेजिडेंस या यूएस में पहले से मौजूद हैं अंडर BEFIJLMOPQ या R नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर, फिर आप B1 वीज़ा क्लासिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे और इसके साथ साथ मुहैया करने होंगे आपके पास कम से कम 1 साल काम का तजुर्बा, यानी पर्सनल या डोमेस्टिक एम्प्लॉई के तौर पर अटेस्टेड प्रीवियस एम्प्लॉयर की तरफ से स्टेटमेंट्स, आपको यूएस से बाहर काम करने का मौका मिला हो, आपके तरफ से और 1 साल का दौरानिया हो या आपके एम्प्लॉयर के साथ दोस्ताना माहौल और वो वक्त एम्प्लॉयर की तरफ से जो दरख्वास्त मिले उसमें मौजूद हो और आपका एम्प्लॉयर ये ज़ाहिर करे कि रोज़ाना काम पर आते थे आप रेगुलरली डेली बेसिस पर। दूसरा होता है accompanying अमेरिकन सिटीज़न। पर्सनल और डोमेस्टिक एम्प्लॉयर्स जो यूएस में एम्प्लॉयर्स के साथ आर्जी तौर पर कंपनी लेना चाहते हैं या फॉलो करना चाहते हैं,
یو ایس کے لیے اسائنڈ کیا ہو اور B1 کے لیے ایلیجیبل ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جس امپلائی کے پاس باہر رہائش ہو اور اس پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، سیکنڈ باہر اس کو کوئی نوکری ملی ہو اور داخلہ ہونے میں 6 ماہ کا وقت ہو امپلائر کی طرف سے، تھرڈ امپلائی یہ ثابت کر سکے کہ اس نے باہر کے ملک میں 1 سال نوکری کی ہے اور وہ ثبوت پرانے امپلائر کی طرف سے اٹیسٹ ہو، فورتھ ثبوت کے طور پر کانٹریکٹ کی کاپی بھی مہیا کرنی ہوگی جس پر آپ کے اور آپ کے امپلائر کے دستخط موجود ہوں، سکستھ آپ کا امپلائر آپ کے رہنے کا بندوبست کرے گا، یعنی آنا جانا اور گھر کا جب تک آپ کانٹریکٹ میں ہیں، سیونتھ اور آپ کا امپلائر آپ کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ مہیا کرے، ڈیوٹی 8 گھنٹے دن کے حساب سے۔ اب میں آپ کو تھرڈ پوائنٹ بتاتا ہوں، accompanying a US legal permanent residence۔ یو ایس لیگل پرماننٹ ریزیڈنٹ یعنی گرین کارڈ ہولڈر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈومیسٹک ورکر کو یو ایس میں B1 ویزے کے لیے نمایاں کرے کسی بھی حالت میں۔ اب میں آپ کو accompanying A3NG5 ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ اٹینڈنٹ، سرونٹ یا پرسنل امپلائی ہیں کسی کے A1 یا A2 یا G1 یا G4 ویزا کے ذریعے امپلائی ہیں تو A3 یا G5 ویزے کی کلاسیفیکیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت ہو، یعنی پرانی نوکری کی تفصیل یا جس نوکری پر ابھی آپ ہیں تو امپلائر کی طرف سے ریفرنس لیٹر اور کونسلر آفس میں انٹرویو بھی لازماً ہوگا آپ کا۔ اب میں آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں الگ الگ، اس کی بھی بیشتر کائنڈز ہیں۔ کانٹریکٹ ریکوائرمنٹس فار A3 اینڈ G5 ویزا، آپ نے اپنا نوکری کا کانٹریکٹ دکھانا ہوگا جس میں آپ کے اور آپ کے امپلائر کے دونوں کے دستخط موجود ہوں، جس میں لکھا ہو یعنی گارنٹی آپ کو تنخواہ ملے گی فیڈرل کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے یا گھنٹے کے حساب سے۔ اس کی اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی لکھا ہو کہ پہلے 90 دنوں کے بعد آپ کی تمام تنخواہیں چیک کی جائیں گی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کس طرح رقم ٹرانسفر کی گئی۔ آپ کا اکاؤنٹ آپ کے علاوہ کوئی بھی اور چیک نہیں کر سکتا، یعنی نہ فیملی ممبرز نہ آپ کا امپلائر۔ اگر آپ کا امپلائر فورن ڈپلومیٹ ہے، ڈومیسٹک ہیلپرز میں رہائش پریویلنگ پریکٹس کے انڈر، تو فری روم اور بوٹ کی طرف سے آپ کی سیلری میں اضافہ شامل ہوگا۔ آپ کو ایک پرومس کرنا ہوگا کہ اس نوکری کے دوران آپ کوئی اور یعنی دوسری نوکری نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے۔ اب میں B1 ویزا کی کانٹریکٹ ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے نوکری کا کانٹریکٹ دکھانا ہوگا جس میں آپ کے اور آپ کے امپلائر کے دونوں کے دستخط موجود ہوں، جس میں آپ کی یو ایس میں ذمہ داریوں کی تمام تفصیل لکھی ہو، کتنے گھنٹے ہفتے میں، کتنی چھٹیاں سال میں، ہفتے میں کتنی چھٹیاں، فیڈرل قانون کے مطابق کس حساب سے پیسے ملتے ہیں، گھنٹے کے یا ماہ کے، ایک سرٹیفکیٹ جس میں فری روم اور بوٹ کی سہولت ملے گی وہ مینشن ہو، کون کون سے بینیفٹس، اور یہ بھی لکھا ہو کہ اس نوکری کو کرتے وقت دوسری نوکری آپ کو نہیں ملے گی۔ اب میں آپ کو اپلیکیشن آئٹمز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے آن لائن فارم جمع کیا ہو اور ساتھ میں پاسپورٹ جس کی ایکسپائری 6 ماہ سے زیادہ ہو۔ اگر ایک سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں تو ان کے پاسپورٹس اور ہر شخص کی الگ درخواست فارم جمع کروانا ہے۔ آپ کے امپلائر کی طرف سے ویزا کی اجازت یا کوئی ایسا ثبوت جو آپ کا داخلے یو ایس میں مسترد نہ کریں۔ نوکری کا کانٹریکٹ اور اس میں آپ کے اور آپ کے امپلائر دونوں کے دستخط یعنی سگنیچر موجود ہوں۔ ایک نوٹ وربل
کا جس میں کنفرم ہو کہ نوکری پرنسپل کے مطابق ہے اور آنے کی اور رہنے کی تمام ضروریات یو ایس میں مہیا کی جائیں گی، اور جو اپلیکیشن آئٹمز میں جو ثبوت آپ نے شو کرنے ہوں گے وہی آپ کے سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہوں گے۔ اب میں آپ کو ہاؤ ٹو اپلائی ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس میں ٹوٹل 6 اسٹیپس ہوتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 1، اگر آپ کا ویزا فارم لازماً کامن نان امیگرنٹ ہے اور ہر ویزے کی معلومات اور تفصیل فارم کے ساتھ مہیا کی جائے گی، صرف آپ کو اپنی فیلڈ چننی ہے۔ اگر آپ ویزا ویور پروگرام کے ذریعے آنا چاہتے ہیں تو آپ کی کنٹری اس میں حصہ لے سکتی ہے، آپ کو ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ بزنس یا پلیجر کے لیے جانا چاہتے ہیں اور آپ کی یو ایس اسٹے میں 90 دن سے کم وقت ہے تو نوٹ، یعنی کہ خاص بات، اگر آپ کی عمر 14 سے 79 سال کے درمیان ہے یا آپ کو یو ایس میں ویزا ملا تھا اور ایکسپائر ہوا تھا پچھلے 48 ماہ میں یا 12 ماہ میں اور دوبارہ یو ایس جانا چاہتے ہیں سیم پرپس پر، تو آپ کو یا کونسلیٹ میں انٹرویو اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو اسٹیپ 2 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگلا اسٹیپ آپ کو فارم بھرنا ہے جس کو ہم DS-160 کہتے ہیں الیکٹرانکلی، ساتھ میں آپ کو گائیڈ لائنز بھی ملیں گی۔ آپ کے فارم کریکٹلی بھرنا ہے، ساری معلومات بالکل صحیح اور شفاف ہونی چاہیے۔ ایک بار فارم بھر دیا تو دوبارہ چینجز نہیں ہو سکتی۔ تھرڈ یعنی اسٹیپ نمبر 3، ایک بار آپ نے اپنی صحیح ویزا ٹائپ چن لی اور فارم بھر دیا، پھر فیس جمع کرنی ہوگی۔ ویزا فیس آن لائن بھرنی ہوتی ہے اور $US میں جمع کرنی ہوتی ہے۔ یو ایس کی کرنسی کے مطابق آپ کی پروفائل بننے کے بعد اپنی ریسپٹ کو سنبھال کر رکھیے اور اپائنٹمنٹ بک کیجیے۔ اب میں آپ کو اسٹیپ 4 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب آپ نے اپنی تاریخ چننی ہے اپائنٹمنٹ کی اور آپ نے لاگ ان کرنا ہے سیم پروفائل جس کے ذریعے آپ نے فارم جمع کیا تھا، اور ڈیش بورڈ پر لیفٹ سائڈ پر اپائنٹمنٹ اسکیجول سے آپ اپنی اپائنٹمنٹ کا پروسیس اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں 2 اپائنٹمنٹ لینی ہے۔ فرسٹ VAC یعنی ویزا اپلیکیشن سینٹر میں، اس اپائنٹمنٹ کے ذریعے 5 طریقوں سے آپ کو فوٹو اور فنگر پرنٹس لیے جائیں گے آپ کے۔ سیکنڈ، دوسری ویزا انٹرویو کے لیے ایمبیسی یا کونسلیٹ میں۔ اس کے لیے آپ کو 3 چیزیں کی معلومات لازمی دینی ہوگی: آپ کا پاسپورٹ نمبر، فیس کی جمع کرنے کی تاریخ، اور 10 ڈیجٹ بار کوڈ نمبر جو آپ کے DS-160 فارم پر موجود ہوگا۔ جب آپ پروسیس پر جائیں گے تو آپ نے اپنا ویزا ٹائپ اور پرسنل ڈیٹا، کوئی ڈیپینڈنٹ ڈاکومنٹس، ڈیلیوری لوکیشن کی جگہ، ویزا پیمنٹ کی کنفرمیشن اور اپائنٹمنٹ کا دن چننا ہے۔ اب میں آپ کو اسٹیپ نمبر 5 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویزا اپلیکیشن سینٹر کے لیے آپ نے اپنے ساتھ اپنا پاسپورٹ جس کی ایکسپائری 6 ماہ سے زیادہ ہو۔ سیکنڈ، اگر کوئی اور ڈیپینڈنٹ بھی جانا چاہتا ہے تو اس کا پاسپورٹ اور الگ فارم کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس۔ تھرڈ، آپ کا DS یعنی مین اپلیکنٹ کا DS-160 فارم کا کنفرمیشن پیج۔ فورتھ، آپ کی اپائنٹمنٹ کا کنفرمیشن پیج۔ ففتھ، 2 ٹائمز پکچرز وتھ وائٹ بیک گراؤنڈ۔ اگر بچے کی عمر 14 سال سے کم ہے تو نیٹ پر چیک کر سکتے ہیں کہ تصویر کا سائز کیا ہوگا۔ اب میں آپ کو اسٹیپ نمبر 6 کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ویزا اپلیکیشن سینٹر میں جانے کے بعد اور وہاں پر فنگر پرنٹ اور فوٹو مہیا کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھ لے جانے ہوں گے آپ کا اپنا فارم کا کنفرمیشن پیج، آپ کے کرنٹ اور پریویس ایکسپائر پاسپورٹس،
پروف آف امپلائمنٹ، اگر کوئی ڈپینڈنٹ ہے یا ساتھ جا رہا ہے اور اس کی عمر 14 سال سے کم ہے تو امپلائمنٹ کا ثبوت صرف پیرنٹ کے لیے ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا اور نوٹیفیکیشن کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔